अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोवर्सी टुडे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि आपको मालूम कि अब तक की अहम खबरें और इन खबरों पर हमारे तबसरा निगारों की राय है। आज की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान का वफाकी बजट पेश किया गया बराए साल 2020-21, और इस बजट के अंदर 70 साल की तारीख में कुछ चीज़ें पहली मर्तबा भी हुई। हमने कहा कि उनका जायज़ा पेश कर दिया जाए। इस दफ़ा पहली दफ़ा सूबों के दिफाई बजट वफाक ने अपने बजट के अंदर अनाउंस किए। हालांकि इससे पहले एक लाइन हुआ करती थी कि ये पैसे जो हैं ये सूबाई हुकूमतों को जाएंगे और सूबाई हुकूमतें फिर अपनी तरजीहात के मुताबिक करती थीं। लगता है कि 18वीं तरमीम के ख़ात्मे से पहले ही 18वीं तरमीम के ऊपर अमल का उसके ख़ात्मे पोस्ट 18th अमेंडमेंट जो है उसके ऊपर अमल का ऐलान आगाज़ हो गया है। इसके अलावा हुकूमत ने कहा, उन्होंने 4800 कुछ अरब रुपए जो है वो अगले साल के लिए टैक्स टारगेट रखा है। 4850 या 4810 अरब रुपए, 3900 अरब रुपए हुकूमत से अभी हासिल नहीं हुए। तो हुकूमत ने कहा है कि हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया, तो अगर नया टैक्स नहीं लगा तो हम मान लेते हैं कि 3900 हो जाएगा। तो 3900 से 4800 का जो सफ़र है ये कैसे तय होगा, ये इसके अंदर नहीं है। हुकूमत ने बड़े धड़ल्ले के साथ ये कहा कि अगले साल जो नेगेटिव ग्रोथ है हमारी वो 2.5% -2.5% रहेगी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की। तो अब अगर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो सिकुड़ रहा है, श्रिंक कर रहा है, तो फिर हम जॉब्स कहाँ से क्रिएट करेंगे और हम नए टैक्स कहाँ से लेंगे। 3.4% जो है हुकूमत ने शो किया है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ आएगी। ये भी एक बात है। हुकूमत ने दावा किया जी हमने 5000 अरब रुपए के जो कर्जे हैं वो वापस किए हैं। 5000 रुपये के कर्जे वापस किए हैं। पिछले माली साल के अंदर टारगेट 3500 अरब रुपए का था। अगले साल के लिए हुकूमत ने 2950 अरब रुपए का टारगेट रखा है। ये कर्जे वापस करेंगे, ये कर्ज़ों पे सूद देंगे, ये है। सर्विसेज के सेक्टर में सरकार का ख्याल है कि 2.6% ग्रोथ होगी। अच्छा, सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ जो है वो हमेशा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से होता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा मजमूई तौर पे 0.7% नेगेटिव ग्रोथ में है। तो जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नेगेटिव ग्रोथ में है तो सर्विसेज सेक्टर कैसे पॉजिटिव ग्रोथ शो कर सकता है, ये हमें हमाद अजहर साहब ही समझा सकते हैं। कल पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके अंदर समझाएंगे। और भी बहुत सारी बातें हैं जो कि मैं कर सकता हूँ आपके साथ, पूरे वफाकी बजट के ऊपर सवालात उठा सकता हूँ, लेकिन इस काम के लिए हमने मेहमानों को बुला रखा है और आज के मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते चले। सुहेल लशारी साहब जी हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर रहे हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे इनके पास ओहदे रहे हैं। लेकिन एक ओहदा जो है वो अनमैचेबल है, वो ये है कि ये मेरे बड़े भाई भी हैं। सुहेल लशारी साहब मेरे मेंटोर हैं जी। बहुत ज़्यादा मैंने इकॉनमी के हवाले से इनसे लर्न किया है। जब भी ज़रूरत पड़ी तो इनका दरवाज़ा खटखटाया और इन्होंने कॉफ़ी के कप और बड़ी सारी मुस्कुराहट के साथ वो दरवाज़ा खोला। बहुत शुक्रिया सर। आज बड़े दिनों के बाद मेरे प्रोग्राम में ये जलवा अफरोज़ हुआ है। उनके साथ हमदम दरीना जनाब अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब। आज इन्होंने धानी कलर की जो है वो कुर्ता पहना है। हालांकि धानी कलर खुशी का कलर होता है। भट्टी साहब आज खुशी वाला दिन कोई नहीं जो वैसे, लेकिन तुसी खुशी का रंग पा के आ गए, ठीक है। और स्काइप पे हमें ज्वाइन करेंगे जनाब खालिद महमूद रसूल साहब। खालिद साहब जो हैं वो बिजनेसमैन हैं, प्रैक्टिशनर हैं, लेकिन इसके अलावा कॉलम निगार भी हैं, और सबसे बढ़ के एक बहुत उम्दा और नफीस इंसान है जिनके साथ गुफ्तगू करने और उनकी गुफ्तगू सुनने का मज़ा आता है। और जिस दिन ये हमारे प्रोग्राम में होते हैं उस दिन हमारी रेटिंग्स बढ़ जाती हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपका भी तशरीफ़ लाने का। और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे जनाब वन एंड ओनली मुमताज़ भट्टी साहब, सीनियर सहाफ़ी, तजिया निगार और इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ रेजिडेंट एडिटर रोज़नामा दिन के। चारों साहब का बहुत शुक्रिया। लशारी साहब, मैंने भी नेगेटिव बोल दिया, बाकी इन्होंने भी नेगेटिव बोल दिया पिछले सेगमेंट के अंदर आज सारा दिन। मैं चाहता हूँ कि पॉजिटिव चीज़ इसमें से, पॉजिटिविटी, सिल्वर लाइनिंग निकालें सर। देखिए, बजट हर साल ही आते हैं और हर साल ही मेरे ख्याल में ये मीनिंगलेस होते हैं। और क्योंकि मीनिंगलेस इसलिए होते हैं कि इन पर इम्प्लीमेंटेशन उस तरह से नहीं होती है। हदफ हम बनाते हैं, फिर हदफ नहीं पहुंचते, उस पर फिर कोई रिसर्च नहीं होती भी क्यों नहीं पहुंचे, और जो रीज़न मिले
اس کے اوپر ایسا کام نہیں ہوتا کہ بھی آئندہ ایسا نہ ہو. صحیح. ہم ختم کر دیتے ہیں بس ٹھیک ہے نہیں ہوا تو نہیں ہوا تو سو جاتے ہیں اس کے اوپر. سب سے بڑی پہلی بات تو میں یہ کمنٹ کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد اگر آپ اس وقت سے سلور لائننگ کو بہتر بات سوچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس میں سے کیا نکالیں, تو وہ کوئی بڑی اوور آل فلاسفیکل اور انٹلیکچوئل تو کوئی بڑی بات نہیں ہوئی. ہاں چھوٹے چھوٹے ٹیکس ادھر سے ادھر کر دیں, یہ ادھر سے ادھر کر دیں, مگر جو اچھی بات ہوئی ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن جہاں سے ریسرچ ہوتی ہے تھوڑی سی, اس میں انہوں نے 60 سے 64 بلین کیے ہیں, پھر ہیلتھ میں 13 بلین دیے ہیں, آئی ٹی کو 1 بلین دیا ہے, پھر پرائیویٹ پارٹنرشپ پی 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 کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کام کریں گے, اور الیکٹرانکس پہ اور دوسری چیزوں پہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کریں گے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہی اے ڈی آر اور آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کی یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ آؤٹ آف کورٹ فیصلے ہوں. کورٹوں میں بڑا لمبا کام ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے جی. ہدف انہوں نے تھوڑے سے بڑھائے ہیں. اچھا سر, کنسٹرکشن کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے 250 ارب روپے کی رعایتیں دی ہیں. آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ تھوڑا بہت اس میں کوئی ہل جل ہو سکتی ہے؟ کنسٹرکشن بہت بڑا سیگمنٹ ہے سر. نہیں بالکل آپ کی بات بجا ہے, مگر دیکھیے کنسٹرکشن اٹ سیلف اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکتی ہے. وہ اور بات ہے کہ جو گورنمنٹ خود اپنے گھر بنا کے اگر دینا چاہتی ہے تو اس کے لیے ایلوکیشن کی ان کو ضرورت ہے, تو وہ بھی میرے خیال میں نہیں ہو سکتی. آپ پرائیویٹ سیکٹر کو کہیں کہ گھر بنائیں اور اس ریٹ پہ گھر بنائیں اور اس ریٹ پہ آپ بیچیں گے, وہ خود ہی گاہک بھی لے آئے گا, خود ہی بنا لے گا. گورنمنٹ کا کام تو آپ کو پتہ ہے آج تک کوئی ایسی انڈسٹری پنپ نہیں سکی. پی آئی اے, اسٹیل مل, ایچ ایس سی, مطلب کہ ہائر وہ جو ان کا الیکٹریکل کمپلیکس ہے, وہ کوئی بھی چیز ان سے مینج نہیں ہو سکی, کیونکہ ان میں پتہ ہوتا ہے کہ اندر ہاں آ جانی ہے اور کام ہو یا نہ ہو, اور لوگ جو ہیں وہ سست پڑ جاتے ہیں. سو میرے خیال میں یہ 2-4 سلور لائننگ ہے. شاید انہوں نے آج کوئی بات الیکٹرک وہیکلس کی بھی کی ہو تاکہ وہ بھی اس پالیسی میں آنی تھی. میرے خیال میں نہیں ہوئی. تو یہ لے کے آنی ہو سکتا ہے فنانس ایکٹ کے اندر آ جائے اس کی ڈیٹیل, اس میں آ جائے تو میں نہیں کہہ سکتا, مگر بڑا وہ بھی ضروری تھا کیونکہ اس سے آپ کے پیٹرول کی اور انوائرمنٹ کی کمی آنی تھی اس میں, اور انڈیجنس پھر آپ نے چیزیں یہاں پہ بنانی تھی. یہ اچھی بات ہے کہ جی انہوں نے کہا کہ جو موبائل کی اجازت دے دی ہے جی, موبائل فون روکلی سے بن سکتے ہیں. ہاں وہ بھی ایک مطلب کہ الیکٹرانکس کا ہی حصہ ہے, مگر اصل چیز تو ہے کہ کاریں سستی بھی ہوں گی اور یہاں بنیں گی, بیٹری یہاں بنے گی, تو یہ جو انڈسٹری ہے مگر اس میں لابنگ بہت زبردست کام کر گئی نا. جو ایگزسٹنگ کار مینوفیکچررز ہیں شاید ان کی لابی کام آ گئی ہے, اور الیکٹرک وال پالیسی جو بالکل ورج پہ تھی اناؤنس ہونے کے لیے وہ اناؤنس نہیں ہو سکی. تو اس کے علاوہ کوئی ٹیکس جیسے انہوں نے کہا کہ کوئی نیا نہیں لگے گا, مگر پرانوں کے ریٹ بڑھا دیے ہیں. اور آپ والی بات کہ یہ جو ڈیفیسٹ ہوگا لاسٹ ایئر اور اس ایئر کے فرق کا وہ کیسے یہ نکالیں گے, کیسے ہوگا. سو یہ دیکھتے ہیں, کیونکہ دیکھیے میرے ذہن کے مطابق اس وقت اور پہلے بھی فیوچر از ہائیلی انپریڈکٹیبل, کہ کل کیا ہوگا وہ نہیں پتہ, تو یہ لمبی باتیں کر رہے ہیں. ابھی دیکھیے کرونا ایک دم سے آیا, کسی کو خبر ہی نہیں, اور ایسا ساری دنیا کو جکڑ لیا. ہمارے ہاں ٹڈی دل آ گیا, اس کے بعد ہمارے ہاں بیٹس نے حملہ کر دیا. تو یہ اس قسم کی چیزیں انہونی ہو رہی ہیں. اور آم کے اور وہ جو ہے وہ ہوتا ہے جو اس کے چیریز کے, چیری نہیں وہ جو چھوٹا سا پھل ہوتا ہے اس کے درختوں کے اوپر حملہ ہو رہا ہے. آم کے اوپر بھی ہوا ہے اور ان کے اوپر بھی ہوا ہے. اور بیٹس کا سائز جو ہے نا اس کے 3-3 فٹ کے پر ہیں دونوں, یعنی 6 فٹ چوڑی ہے وہ. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ وہ کیا ہو سکتا ہے. میں خالد صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. خالد صاحب کچھ تو باتیں بتانے کی کوشش کی ہے سہیل لشاری صاحب نے. آپ ہم سے پڑھے لکھے آدمی ہیں اور بڑی نظر ہے آپ کی, بڑے غور سے سنا ہے آپ نے بجٹ کو. تو کیسے ہوگا جی یہ ٹارگٹس اچیو کیسے ہوں گے جب آپ کی ایل ایس ایم نیگیٹو گروتھ میں جا رہی ہوگی؟ ویسے جو پرائیویٹ جو اکانومسٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سرکار جو ہے یہ جھوٹ بول رہی ہے, یہ 2.5% نیگیٹو گروتھ نہیں ہے, یہ 4.5% ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کے اندر. اور یہ جو ہے یہ سرکار اس کے لیے کوئی اقدامات نہیں کر رہی. شکریہ رضی صاحب. ایک تو سہیل لاشاری صاحب نے بڑی اچھی پریکٹیکل باتیں کی ہیں اور آپ کا بھی انٹرویو اس چیز کا غماز ہے. 2-3 باتیں بھائی ذرا تھوڑی سی کانٹیکسٹ سیٹنگ کے لیے ضروری ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اکنامک سروے کل ریلیز کیا گیا اور جس میں ہمیں بتایا گیا کہ جی آپ کے زیادہ تر جو اکنامک اہداف ہیں وہ پورے نہیں ہو سکے, اور اس میں
زیادہ جو ہے وہ بتایا یہی گیا کہ پرابلی کووڈ-19 کی وجہ سے اور ورلڈ وائڈ جو کساد بازاری ہوئی سارا کچھ ہوا. لیکن امپورٹنٹ بات اس پہ بھائی یہ ہے کہ جو اکنامک سروے ہوتا ہے وہ تقریباً آپ کے 10 منتھس کی بیلنس شیٹ ہوتی ہے اکانومی کی, اور اس میں سے 9 منتھس وہ ہیں جو کہ ایبسولوٹلی نارمل تھے جولائی سے لے کے مارچ تک کے, کیونکہ مارچ کے تیسرے ہفتے سے آنورڈ جو ہے نا وہ پارشل لاک ڈاؤن یا جو بھی سلسلہ جو ہے نا وہ شروع ہوا, اکانومی کے اوپر جو ہے نا وہ ہرٹ ہونا شروع ہوا. تو اگر اب ان 9 مہینوں کی پرفارمنس لے لیں کہ جس میں گورنمنٹ کے پاس فل ٹائم تھا, انہوں نے اپنی پوری پالیسیز کو یکسو کے ساتھ جو ہے نا وہ امپلیمنٹ بھی کیا, اس میں بھی آپ دیکھ لیں تو بھائی آپ کا جو مطلب لارج اسکیل مینوفیکچرنگ تھا وہ پک اپ نہیں کر رہا تھا. ایس ایم ای واز ان ٹربل آلسو, آپ کی جو زراعت تھی وہ بھی مطلب ٹربل میں تھی. تو ان 9 مہینوں کا اگر گوشوارہ آپ دیکھتے ہیں تو اس میں بھی یہ کہ کوئی حوصلہ افزا چیز نہیں تھی. دوسرا پھر یہ ہے کہ جو وہ اس وقت فائنینشیل مینجمنٹ کی پالیسی اڈاپٹ کی گئی, اکانومی کو ذرا تھوڑا سا جو اوور ہیٹ ہو گئی تھی اس کو کرنے کے لیے کہ آپ نے شرح سود جو ہے وہ انتہائی زیادہ ہائی رکھی ہوئی تھی, اس کا نتیجہ ہے کہ افراط زر جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوا. اچھا, ان ساری چیزوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ پچھلے سال میں اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے تو پرائیویٹ سیکٹر کا جو نیٹ کریڈٹ آف ٹیک ہے بینکوں سے فار دیئر ورکنگ کیپٹل اینڈ آل دیٹ, وہ کافی تیزی سے ریڈیوس ہوا. Now that indicates what کہ ان 9 مہینوں میں بھی ایکچولی کانٹریکشن ہو رہی تھی مینوفیکچرنگ سیکٹر کی. اچھا, اسی طرح اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو ایک بہت امپورٹنٹ انڈیکیشن ہوتی ہے فکسڈ ایسٹس میں انویسٹمنٹ کتنی ہوئی. تو ان 9 مہینوں میں بھی اگر آپ بینکنگ سیکٹر کی اور اسٹیٹ بینک کے آپ اٹھا کے دیکھیے تو اس میں بھی کریڈٹ آف ٹیک جو ہے نا وہ کافی ہوا. اب یہ ہے کہ یہ کووڈ-19 جو ہے نا وہ ڈیفینیٹلی آیا, اس کا امپیکٹ بھی ہے اکانومی کے اوپر, دیر از نو ڈینائنگ دی فیکٹ. لیکن میں صرف جو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان دونوں چیزوں کو ذرا تھوڑا سا علیحدہ کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے, اس کو ایک جگہ بریکٹ نہ کر. 9 مہینے کی جو اکنامک پرفارمنس تھی وہ ایک گیون آئیڈیل کنڈیشن میں اس گورنمنٹ کی جو ایفرٹ تھی اس کا وہ ہمیں میزانیہ یا بیلنس شیٹ جو ہے نا وہ پیش کر رہی ہے. دوسرے نمبر پہ آ جائیے کہ کووڈ-19 کے بعد جس طرح کے حالات اس وقت ہماری ڈومیسٹک اکانومی کے ہیں اور انٹرنیشنل اکانومی کے ہیں, اس میں بڑے بڑے جو چیلنجز آ رہے ہیں وہ ایک تو آ رہا ہے کہ جو ہماری گروتھ ہے وہ پہلے ہی کافی سٹریس میں تھی, اب پریکٹیکلی ہماری گروتھ جو ہے نا وہ کلیپس ہو کے یہ مائنس میں چلے گی, نیگیٹو میں چلے گی. آپ یہ دیکھیے کہ اس سے 2 سال پہلے ہماری جو جی ڈی پی گروتھ تھی دیٹ واز ویل اباؤٹ 5% پلس مائنس کے لگ بھگ تھی, جو بڑی تیزی سے ڈراپ ہوتے ہوتے اب ہم نیگیٹو ٹیریٹری میں آ گئے ہیں. اب یہ جو اگلے سال کی ہمیں بات کر بھی رہے ہیں, کیونکہ یہ سارا کووڈ-19 کا اور پورے جو اکنامک امپیکٹ ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل یہ ابھی 6 سے 9 مہینے کا سینیریو کسی کو نہیں پتا ہے, لہٰذا وہ فگر بھی خوش کن تو ہو سکتا ہے اناؤنسمنٹ کی حد تک, لیکن وہ whether it will be able to hold the ground or not nobody knows. دوسرا اس میں یہ آ جاتا ہے کہ ہمارے ہاں جو گروتھ کا اس میں بزنسز کافی ہمارے تیزی سے جو ہے نا وہ فلاپ ہوئے, بند ہوئے, اور یہ جو کووڈ-19 کے بعد جو سچویشن بنی اور اس سے پہلے جو ہے نا وہ کاروبار کرنا ویسے ہی مشکل ہو رہا تھا. ہماری ایکسپورٹس کو بھی اوپر پہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ڈراپ ہوئی بڑی تیزی سے. اچھا, پریشر ہمارے ہاں بے روزگاری کا بہت زیادہ آیا. اب ان ساری چیزوں کو اگر اکٹھا کر لیں تو ہماری جو اکنامک جو کنزمپشن ہے دیٹ از گوئنگ ٹو بی آن لوور سائڈ. اب یہ کہ لیٹلی یہ جو ٹڈی دل آیا ہے زراعت کا, انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہماری پازیٹیو ہے, لیکن انفارچونیٹلی یہ ہے کہ زراعت میں اگر آپ دیکھتے ہیں کراپ کو اور لائف سٹاک کو کر کے تو ہمیشہ وہ لائف سٹاک کی گدڑ سنگی کر کے یہ پازیٹیوٹی نکالتے ہیں, ادروائز افیکٹولی زراعت کے حالات بھی جو ٹھیک نہیں. سو آل پٹنگ ٹوگیدر میں جو کانٹیکسٹ بلڈنگ کی حد تک ہے کہ یہ بجٹ جو بھی حکومت بناتی ہے, اگر آج یہاں پی ٹی آئی نہیں ہوتی, کوئی اور بھی اپوزیشن پارٹی ہوتی تو آسان چوائسیز نہیں تھی. نمبر 1. نمبر 2, اس میں جو دوسرا پوائنٹ میں نے ریز کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو پچھلے 9 مہینے کی ان کی پرفارمنس تھی اس نے اکنامک گروتھ کو بڑھاوا نہیں دیا. وہ جو دوسرے ایجنڈاز تھے ان کے کہ ہم نے ٹیکس بیس کو بڑھانا ہے اور کافی سارے 5 سیکٹرز کی انہوں نے وہ ٹیکس ایگزمپشن کو ختم کیا اینڈ سو آن سو فورتھ, اس کے نتیجے میں وہ 5 سیکٹر بھی امپیکٹ ہوئے, اکنامک گروتھ بھی امپیکٹ ہوئی. آج کا جو بجٹ ہے اس میں دیکھ رہا ہوں کہ اس بجٹ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت سارے نمبر جو ہیں وہ آگے جا کے وقت ثابت کرے گا کہ آیا اگر اکنامک کنڈیشن بہتر ہو جاتی ہے تو پرابلی یہ ریلیونٹ ہوئیں گے, ادروائز یہ فگر ہو سکتا ہے اگلے 4 سے 5 ماہ میں ریلیونٹ نہیں ہوئیں گے, اور آپ کو منی بجٹ اس کو نام دے دیجئے یا اس بجٹ میں ایڈجسٹمنٹ کے لیے انہیں کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ کرنا پڑے گا. اچھا, ایز فار ایز دی کاروبار از کنسرن, اس میں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پچھلی حکومتوں کا ایک طریقہ کار رہا ہے ڈیفیسٹ فائنینسنگ کا, وہ انفارچونیٹلی ان کو بھی کنٹینیو کرنا پڑ رہا ہے. ان کی اپنی بھی جو اکنامک گورننس کے ایشوز ہیں اس میں ایڈ ہو کے وہ بڑا ہی ہے, کم نہیں ہوا ہے. دوسرا یہ کہ ہماری اوور دا ٹائم جو ہے نا وہ
کمپیٹیٹیونیس لوز ہوتی جا رہی ہے. اس میں سب سے بڑا جو ہمارا میجر ایشو آ رہا ہے وہ ہماری انرجی پرائسز کا آ رہا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہاں ہر چیز کے اوپر ہم مافیا اور ٹھیک ہو کرپشن گیا. اور اپنا انویسٹیگیشن بٹھا دیتے ہیں لیکن افیکٹولی چیزیں نیچے نہیں جاتی ہیں. میں ہماری آپ کی طرف اکانومی میں یہ دوبارہ جو آتا ہوں رینٹ جی. سیکنگ ہے جو چینی کی امپلیمنٹیشن. شکل میں باقی شکل میں ان ساری چیزوں کی طرف جو توجہ کرنے کی ضرورت تھی ادھر نہیں آئی. تو فرینکلی سپیکنگ یہ جو بجٹ ہے یہ بیلنسنگ دی بکس ہے, خوشکن ہے. کل جو ان کا فائنانس ایکٹ آئے گا اس میں پتہ لگے گا کہ یہ کہنا آسان ہے کہ ہم نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا, لیکن جس طرح آپ نے بھی اشارہ کیا اور ایک اور صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ بات یہ ہے کہ اگر ٹیکس نہیں بڑھانے تو اس کا مطلب ہے انہی ٹیکسوں کے ساتھ آپ نے گدڑ سنگھی ایسی کرنی ہے وہ جڑی گجیاں چوٹاں نے وہ پھر بعد میں پتہ لگے گی کہ کہاں کہاں لگی ہے. تو کہاں لہٰذا کہاں یہ لگی بجٹ ہے. مشکل حالات میں پیش ہوا ہے, لیکن فرینکلی سپیکنگ ان کی جو پچھلی اکنامک گورننس ہے وہ بھی کوئی اتنی خوشکن نہیں. لہٰذا اگلا صحیح. سال جو ہے وی آل شوڈ بی پریپیئرڈ فار مینی سرپرائزز ایز فار ایز دی بجٹ فگرز آر کنسرنڈ اور بالکل اکنامک ٹھیک. گروتھ از کنسرنڈ. بالکل ٹھیک ہے. بھٹی صاحب, حکومت نے بہت سارے اقدامات آج ایسے اعلان کیے جو کہ 3 ماہ کے اوپر مشتمل تھے. ممتاز بھٹی صاحب آپ سے مخاطب ہوں. تو آج ایک حکومت کے جو ترجمان ہیں, سوشل میڈیا کے واریر ہیں اس وقت, پی ٹی آئی کی جو اکنامک ٹیم ہے اس کو لیڈ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. ویسے امریکہ کے اندر بڑے ہی نیک نام ہے, وہاں پہ وانٹڈ ہے. تو وہ فرما رہے تھے آج ہمارے پروگرام کے اندر, ہماری ٹرانسمیشن کے اندر, بجٹ ٹرانسمیشن کے اندر, کہ جی یہ تو 3 ماہ کے بعد آپ کو بجٹ منی بجٹ لانا پڑے گا. یعنی مینٹلی پی ٹی آئی نے آج سے ہی تیار کرنا شروع کر دیا ہے لوگوں کو ذہنی طور پہ کہ ایک منی بجٹ تو آئے گا ہی. حکومت کے بیشتر اقدامات 3 ماہ کے ہیں. 3 ماہ کے لیے رعایتیں دے رہے ہیں, 3 ماہ کے لیے یہ ہم پابندیاں لگا رہے ہیں, 3 ماہ کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں. آپ نے بھی یہ بات نوٹ فرمائی ہے؟ دیکھیں رضوان صاحب, ایک تو جو اوور آل صورتحال ہے اس وقت پینڈیمک کی وجہ سے اور آپ کی جو معاشی کرٹیکل سچویشن ہے اس کے اندر کچھ معلوم نہیں کہ 1 مہینے کے بعد آپ کہاں کھڑے ہوں گے. جہاں سے آپ شروع کر رہے ہیں یہ اہداف جو ہے وہ کہاں پہ جا کر کلوز ہوں گے. جو ایک پورا سال بالکل آپ کو ٹھیک ملا اس میں بھی آپ کوئی رزلٹ نہیں دے سکے. اب تو صورتحال ڈفرینٹ چینج ہے, اور 3 مہینے کا اس لیے کہ ان کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ 3 مہینے کے اندر جو کرونا وائرس کی صورتحال ہے اس کے جو معیشت کے اوپر اثرات ہیں فائنلی یہ کچھ کم ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس ازمپشن کے اوپر انہوں نے یہ چیزیں کی ہیں. اینی ہو, دیکھیں سب سے بڑی بات یہ کہ بجٹ کے اندر جو فیڈرل ملازمین نے کل گھیرا حفیظ شیخ کو, اور کافی جو ہے خجل خرابی کا ان کو سامنا کرنا پڑا, اور ان کو وہاں پہ انہوں نے کہا جی میں بڑھاؤں گا تنخواہیں اور پینشنز, وہ معاملہ بھی وہیں پہ رہ گیا. اوور آل جو سچویشن ہے بجٹ کی, جس میں جس صورتحال کے اندر یہ بجٹ پیش کیا گیا, میرا نہیں خیال کہ حکومت کوئی بھی ہو تو وہ اسے کوئی بڑا مختلف بجٹ پیش کر سکتی تھی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جو آپ کے ڈیفنس اخراجات ہیں وہ فریز کرنا پڑے ہیں آپ کو, اور ایک آپ کو معلوم ہے کہ پہلے آیا ہوا تھا 20% تنخواہوں میں اضافے کے حوالے سے ایک سجیشن آئی ہوئی تھی, وہ بھی آپ لے نہیں سکے ہیں. تو ڈیفنس بجٹ جو آپ کا اس وقت رکھا گیا ہے آلموسٹ کمپیریٹیولی اگر دیکھا جائے تو پہلے نمبر پہ یو ایس اے ہے, اس کے بعد دوسرے پہ سعودی عربیہ ہے, چائنا ہے, تیسرے پہ ٹرکی ہے, چوتھے کے اوپر انڈیا, 5ویں کے اوپر ہے, اور آپ ہے 6ٹھے کے اوپر, اور 6ٹھے میں آپ کا انڈیا سے ڈیفنس بجٹ جو ہے نصف ہے, آلموسٹ نصف ڈیفنس بجٹ ہے. اور ڈیفنس بجٹ کے اندر جو ایڈمنسٹریشن کے اندر آپ نے رکھے ہیں وہ 2943 ارب روپے ہیں. امپلائی ریلیٹڈ ایکسپینسز جو کہ تنخواہوں کی مد میں, اور دوسرے جو ہے ڈیفنس سروسز کے اندر رکھے گئے ہیں. پھر آپریشنل جو ایکسپینسز ہیں آپ کے وہ 301.109 بلین جو ہے وہ رکھے گئے ہیں. ٹوٹل یہ 1200 کچھ ارب روپے کا ہے. فزیکل ایسٹس کے لیے رکھے گئے ہیں, سول ورکس کے لیے جو ہے وہ کم کیے گئے پہلے سے, اور لیس ریکوریز کی مد میں بھی رکھے گئے ہیں. اسی طرح اگر آپ کمپیریٹیولی پر سولجر اس کے اوپر جائیں ڈیفنس بجٹ کے اوپر, تو آپ کا پر سولجر جو بنتا ہے بجٹ ڈیفنس کا, وہ بھی آپ کے جو کمپیریٹیو جو کنٹریز ہیں آپ کی انڈیا کے ساتھ ہے, تو آپ کا اس سے آلموسٹ نصف ہے. تو یہ جو ساری صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے ایک تو یہ کہ آپ کو اپنے ڈیفنس اخراجات کو بھی کمپرومائز کرنا پڑا. 2-4 چیزیں جو انہوں نے کرنے کی کوشش کی, اور ہوپ فلی کہ اس کے کوئی نتائج اگر بد نظمی یہ نہ لے کر آئیں بیچ میں,
جیسے یہ اس کے لیے جو ٹڈی دل اور دیگر جو اس طرح کی آفات ہیں فصلوں کے اوپر، اس کے خاتمے کے لیے 10 ارب جو ہے مختص کیے گئے ہیں. یہ آلموسٹ جو ہے وہ پہلی دفعہ ہوا ہے، اور اس کا اگر صحیح طریقے سے ان کا استعمال ہو تو بہتری آ سکتی ہے. ایجوکیشن کے بجٹ کو ریڈیوس یا کم نہیں کیا گیا، بلکہ ہائر ایجوکیشن کا تھوڑا سا بجٹ انکریز کیا گیا. گو کہ اتنا انکریز نہیں کیا جا سکا جتنا کہ کرنا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی یہ ایک پازیٹیو سائن ہے آلموسٹ. اچھا، ٹیکس پرپوز نہیں ہے، کوئی ٹیکس بڑے نہیں لگائے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود عام آدمی کے لیے مایوسی ہے. رضوان صاحب، اس بجٹ کے اندر دیکھیں نہ پرائس کنٹرول جو ہے اس کے لیے کوئی میکنزم دیا گیا ہے کہ جی بجٹ کے بعد اس کے اندر آپ کے پاس ایک ونڈو تھی کہ آپ فائنانس بجٹ کے اندر کوئی چیز ڈال کے اس کے حوالے سے پاس کروا لیتے کہ فیڈرل جو ہے وہ کس طرح سے اسرٹ کرے گا اور صوبوں کو کیسے پابند کرے گا کہ وہ پرائس کنٹرول کر سکیں، لیکن وہ چیز اس میں ہمیں نظر نہیں آتی ہے. تو اوورآل یہ ان حالات کے اندر جو بجٹ انہوں نے پیش کیا ہے، مجھے نہیں لگتا اس سے کوئی یہ بہتر پیش کر سکتے تھے. اور بجٹ کا آپ کو معلوم ہے، حکومت کسی کی بھی ہو، وہ جو بابو تیار کرتے ہیں وہ سیم ہی ہوتے ہیں ہر گورنمنٹ کے، اور وہ کئی پچھلے 20-25 سال تو میں بھی جانتا ہوں وہی چہرے ہیں جو ہمیشہ تیار کرتے ہیں. اگر وہ وہی ہیں بھٹی صاحب تو پھر وہ نون لیگ کے ایجنٹ ہیں، اور وہ جو ہے ان کی وہ جو ہے وہ موجودہ حکومت کو ناکام کرنا چاہتے ہیں. یہ وہ بیانیہ ہیں جو اس وقت آپ کے دوست جو ہیں وہ بڑی شد و مت کے ساتھ جو ہیں وہ پھیلا رہے ہیں، اور اس پہ بڑے بڑے ولاگ ہو رہے ہیں، بڑے بڑے نام نہاد لوگ ولاگ. یہ تو پی ٹی آئی کا وہ ہو سکتا ہے نا بیانیہ، لیکن ہر گورنمنٹ کے اندر تھوڑی بہت چینجز کے ساتھ یہی لوگ ہوتے ہیں جو ان پٹ دیتے ہیں، اور اسی کو وزارت خزانہ جو ہے وہ آگے لے کے جاتی ہے. اچھا، ٹیکس ریونیو کے اوپر جو ہے وہ کوئی نیا بلکہ کوئی حوصلہ افزا چیز اس میں نہیں ہے بجٹ میں. مجھے نہیں لگتا کہ یہ اگلے سال بھی جو اہداف ہیں ان کو پورا کر سکیں، کیونکہ اس میں ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ ٹیکس کو زیادہ کلیکٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے. بالکل ٹھیک. ارسلان بھٹی صاحب، یہ جو اپنا اس وقت تک جو انہوں نے ہمارے 2 پینلسٹ نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ 3900 ارب روپے کا ٹارگٹ تو اچیو نہیں ہوا، اور 4800 ارب روپے کا ٹارگٹ رکھ لیا ہے، ساتھ میں یہ کہتے ہیں ہم نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا. تو یار کی پھر ہیٹ دے وچوں کبوتر کڈن گے؟ میرا مطلب ہے کہ 3900 جو ہے وہ 4800 ہو جائے. بھائی صاحب، اس میں جو کبوتر کی بات آپ نے کی ہے نا جی، وہ اس طرح ہے کہ ہمارے عجیب یہ منطق ہے کہ پوری دنیا میں جو بجٹ ہوتا ہے یا ٹیکسیشن کا جو نظام ہے وہ ہاریزونٹلی اس طرح پھیلایا جاتا ہے. ہمارے جو ہے وہ ورٹیکل یعنی آسمان کی طرف لے کر جا رہے ہیں کہ اگر آپ ٹیکس دیتے ہیں بانس کی طرح کھڑا کر دیں. بانس جی 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 بالکل ایسی ہے کہ اگر میں 20 روپے ٹیکس دے رہا ہوں تو مجھے 25 روپے کر دیں، 25 دے رہا ہوں تو 30 کر دیں. تو وہ جو 800-900 ارب روپے ہے نا، وہ انہوں نے بالکل درست کہا ہے مہاد اظہر صاحب نے بھی، اور حکومت بالکل اس پہ قائم ہے. میں بھی مانتا ہوں انہیں، یہ بات بالکل حقیقت پر مبنی ہے ان کی کہ جی ہم نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا، لیکن جو پرانے ٹیکسز ہیں وہ ہم بڑھا دیں گے. اور دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں بار بار سارے آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا جی کہ 3 ماہ کا بجٹ ہے، 3 ماہ کا، تو نیب کی دیکھیں 90 دن کا چلہ تو نیب کا ہوتا ہے. 180 دن وہ کرتے ہیں ٹوٹل عدالت ملا کر، تو 90 دن تو وہاں تو 3 ماہ کا ہی انہوں نے کرنا تھا، کیونکہ وہ ڈائریکشنز یہ تھی جی کہ آپ نے 3 ماہ کا کام کرنا ہے بس. اس کے بعد ہم دوبارہ آپ کو نئی ڈائریکشنز دے دیں گے. اور اس کے بعد بجٹ آپ دیکھیں کہ اس میں مزے کی باتیں انہوں نے دے دی ہیں کئی چیزوں میں کہ جی بڑھانے کی تجویز ہے. یہ تجاویز ہی ہوتی ہیں بجٹ پہلے، ظاہر ہے. اس کے بعد وہ قومی اسمبلی منظور کرے گی، پھر بحث ہوگی، پھر اس میں 20-22 دن لگ جاتے ہیں اپروو ہونے میں. 1 جولائی سے انہوں نے دینا ہے بجٹ کا سارا اپروو کر کے. لیکن ہمیں اب تک مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ایسی چیزوں پہ پیسے رکھ دیے ہیں جن کی شاید ہمیں ضرورت بھی نہیں تھی. ہم وہی پیسے، جیسے آپ دیکھیں کہ ریلوے کو 40 ارب روپیہ دے رہے ہیں. نہیں، وہ تو خسارہ کرنا ہے نا ریلوے نے، تو اس کو دینا ہے ہمیں. نہیں جی بالکل دیں. تو ریلوے کے وزیر جو اتنی بڑکے مار رہے ہیں اتنے عرصے سے، وہ کدھر ہیں؟ وہ حساب وہ دیکھو لو جا کے، ٹھیک ہے نا. تو پھر قوم کو نہاری کھائی جا رہے ہیں بڑکا مار. اسی طرح 80 ارب روپیہ ایک وزیر موصوف آپ کے دوست ہیں، بہت خاص دوست ہیں. ہاں جی، وہ آنکھیں جو نکال کے جی جن کی آنکھیں باہر آ جاتی ہیں. 200 ارب ڈالر آئیں گی، بالکل. ان کو 80 ارب روپیہ دینے لگے ہیں. وہ کس چکر میں دے رہے ہیں؟ اور خدارا آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے پچھلے 22 ماہ میں بتا دیں. نہیں، وہ سڑکیں وڑکیں بنانی ہوتی ہیں نا، سڑکوں کے ٹھیکے بھی پھر ہم نے خود ہی لینے ہوتے ہیں. وہ سڑکیں مواصلاتی نظام پہ ہی بن رہی ہیں وہاں. وہ آپ سیٹلائٹ پہ دیکھ رہے ہیں، مجھے تو کوئی سڑک نظر نہیں آئی. چلو گال پوری کرو، میں نے وقفہ لینا. جی اس میں صرف آخری بات یہ ہے کہ اگر جتنے ارسطو اور افلاطون بیٹھے ہیں
ان کو چاہیے یہ تھا کہ کم از کم کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے کوئی ریلیف ڈھونڈ دیتے تاکہ میں بھی یہ بات کر سکتا کہ جی حکومت نے ایک مناسب مشکل حالات میں ایک مناسب بجٹ پیش کر دیا. ہمارے دوست ہیں جی عبدالستار خان صاحب، انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، اور انہوں نے ایک تحقیق کی ہے اور آفیشیل ڈاکومنٹس ہے جو آن لائن اویلیبل ہیں کہ جو این ڈی ایم میں ہے اس کے خرچوں کا ہی پتہ نہیں چل رہا اور اس کو خود پتہ نہیں چل رہا. سپریم کورٹ میں وہ کہتے ہیں جا کے 27 دن پہلے کہ ہم نے 165 ارب روپے خرچ کیے ہیں، اور 27 دن بعد ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے 154 روپے خرچ ہوئے ہیں. یعنی وقت گزرنے کے ساتھ خرچہ بڑھنا تھا یا ریورس ہونا تھا. اس کا مطلب ہے کہ دو نمبری ہو رہی ہے نا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی. بریک پہ جا رہے ہیں جی، بریک سے واپس آئیں گے تو اسی کو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک. کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہم وفاقی تخمینہ برائے 2020-21 ڈسکس کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سہیل لشاری صاحب، فارمر پریزیڈنٹ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری، اکانومی کے اوپر بڑی نظر رکھتے ہیں. لشاری صاحب یہ بتائیے گا کہ ظاہر ہے بجٹ کے اندر آپ دوسری طرف میں آ رہا ہوں، میں ڈیولز ایڈوکیٹ بن رہا ہوں. بجٹ کے اندر آپ ایسے ٹارگٹ رکھتے ہیں جو لافٹی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اگر ان ٹارگٹس کی اچیومنٹ میں آپ ناکام بھی ہوں گے، ان کا 80%، 90% یا 70% بھی اچیو کر لیں گے تو دیٹ ول بی اے بگ اچیومنٹ. ٹھیک ہے، ان دس پرسپیکٹو جو اب ہم نے ٹارگٹ سیٹنگ کی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ول دس بی ریئل کہ ہم اس کا 70-80% پہ بھی اگر ہم چلے گئے تو بہت بڑی بات ہوگی؟ دیکھیے، پہلے ذرا مجھے جو آپ پہلے بجٹ کے اوپر حوالے سے غریب بندے کی بجٹ اور پور بجٹ کی بات کر رہے تھے، ان کے لیے کیا ہے، میں تھوڑا سا اس پہ کمنٹ کر کے تو پھر میں آگے چلوں گا. دیکھیے، بجٹ کبھی بھی غریب آدمی کو دیکھ کے نہیں رکھا گیا. غریب آدمی کی کیا ضرورت ہے؟ غریب آدمی کی ضرورت ہے چینی، آٹا اور کام، جاب ہونی چاہیے اس کے پاس، اور اس کی ایجوکیشن بچوں کی. بتائیں کہ اس سارے بجٹ میں ایک غریب آدمی سبزی کیسے خریدے گا، کیسے گھر چلائے گا، اس کا کوئی رکھا ہے؟ انہوں نے ایک بات کی ہے کہ بھی ہم نے یہ غریب کے لیے یہ کام کیا ہے. سو بجٹس مطلب کہ یہ ہوتے ہی نہیں ہیں کہ مڈل کلاس کے لیے یا لوور مڈل کلاس کے لیے یا لیس جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں ان کے لیے. مجھے تو بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ بات غریبوں کی کرتے ہیں اور پھر غریب کی کوئی بات ہی نہیں کرتے ہیں. سو ہیونگ سیڈ دیٹ، جو آپ نے سوال کیا، کیا کہہ رہے تھے آپ مجھے؟ میں نے کہا کہ ہم ٹارگٹس رکھتے ہیں. ہاں، ٹارگٹ کی آپ نے بات کی ہے. دیکھیے، زندگی میں ہمیشہ بڑے ٹارگٹس ہی رکھنے چاہیے، مگر ایٹ دا سیم ٹائم ریئلسٹک بھی ہونے چاہیے. صرف یہ کہہ لینا کہ جی میں نے 80% اچیو کر لیا تو ٹھیک ہے. اس وقت اس جو کرونا بجٹ ہے یہ اچیویبل اس لیے بھی نہیں ہے کہ آئندہ 6 ماہ اور شاید 1 سال تک لوگ اس خوف میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ میں نے گھر سے باہر نکلا، یہ نہ کیا، کسی کو مل لیا، کوئی کام کر لیا تو مجھے کرونا ہو جانا ہے. اور کرونا کا انہوں نے ایسا خوف پیدا کر دیا ہے کہ جس کو ہو گیا سمجھو وہ مار ہی گیا. حتیٰ کہ کرونا سے جو ٹھیک ہو رہے ہیں اس کی فگر کبھی نہیں انہوں نے بتائی کہ جی اتنے لوگ جو ہے نا جی ہمارے پاس آئے اور وہ اور 80% لوگ ریکور ہو آئے، وہ ان کو تھا کرونا اور وہ ٹھیک ہو گئے. ہمیں پازیٹیو بات پہلے بتانی چاہیے کہ اتنے یہ کہیے کہ مطلب کہ یہ ایسا مرض نہیں ہے جس سے بندے نے مر ہی جانا ہے. ہماری آپ دیکھ لیں ڈیتھ ریٹ 0.2% سے زیادہ نہیں ہے، 1.9% اس کی ہے جی کیجوالٹی ریشو. وہ بتانی چاہیے تاکہ لوگوں میں دیکھیں. ابھی آپ انڈسٹری کی بات کر رہے تھے، کنسٹرکشن کی، اسی لیے لوگ مزدور اور دوسرے انجینئرز اور سب انجینئرز نہیں آ رہے کام پہ. وہ آپ نے کہہ دیا کہ آ جاؤ، ان کو آپ نے خوف ہی اتنا کریٹ کر دیا ہے کرونا کا کہ وہ کیسے کام پہ آئیں. سو ہمیں یہ بجٹ پہ جو ہدف ہم نے کیے ہیں یہ ایمبیشس ہیں، یہ نہیں ہو سکیں گے، مگر اس کا مارجن یوں دیا جا سکتا ہے کہ آئندہ 6 مہینے سال تک اس طرح سے بزنس نہیں چلیں گے، نہ انڈسٹری چلے گی، نہ کنسٹرکشن چلے گی، کیونکہ لوگوں میں خوف اتنا زیادہ ہے کہ وہ اس طرح سے باہر آ کے جیسے پہلے بے ترتیب ہوتا تھا سارے کام، اس طرح سے یہ نہیں ہو سکیں گے. اچھا، خالد محمود رسول صاحب،
میں یہی سوال آپ سے کرتے ہوئے ایک تو یہ بھی سوال بھی کہ ہو سکتا ہے سرکار نے بڑے لافٹی رکھے ہوں، لیکن کیا یہ ٹارگٹ جو ہیں یہ ریئلسٹک ہیں؟ سیم کوشچن سر. میرے خیال میں کافی حد تک ریئلسٹک ہیں. آپ دیکھیے کہ ہماری اگر انہوں نے گروتھ ٹارگٹ رکھا تھا دیٹس ہارڈلی اوور 2%، اور ہماری اکانومی میں ابھی بھی اتنی گنجائش ہے کہ اس میں اکنامک گروتھ کو ریوائیو کیا جا سکتا ہے اگر اس کی ہماری پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اس کو کک آف کیا جائے، اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اچھا، پھر یہ ہے کہ اسی طرح ہمارا جو ایگریکلچر ہے اس کے اوپر فوکس کیا جائے، گورنمنٹ کے اپنے ایکسپینڈیچرز کو کافی حد تک کم کیا جائے. اچھا، مجھے اس بجٹ میں 2-3 چیزوں کی ذرا تھوڑی سی خاصی تشنگی محسوس ہوئی کہ ہمارے ہاں جو پرائیویٹ سیکٹر انٹرپرائزز ہیں ان کا سالانہ جو لاسز ہیں وہ مطلب سینکڑوں ارب روپے میں جاتے ہیں. 1300 ارب روپیہ جی آج سارے کے سارے فائنانس وہ یہی سے جاتے ہیں. آج وزیر بات اس کے تدبیر بعد نے یہ ہے 1300 کہ ارب کا ہمارا فگر دیا. بیسیکلی سرکولر ڈیٹ جو ہے نا وہ اتنا زیادہ ہیوج ہے، اور جس کے لیے بار بار آپ کو قیمتیں بھی بجلی کی بڑھانا پڑتی ہیں. اور ہمیں صرف یہی نوید بتائی گئی کہ IMF کی بڑی مہربانی کہ انہوں نے کہا کہ جن نومبر تک ہم قیمتیں نہیں بڑھائیں گے، اٹ مینس کہ ہم بعد میں اس کے لیے تیار ہوئیں گے. سو اس میں ہماری اکانومی میں کچھ جو کرونک ایشوز ہیں ٹیکسیشن وغیرہ کے یہ وہ، اس میں مجھے لگا کہ انہوں نے اپنا جو ٹیکسیشن کا ایجنڈا تھا اس کو کنٹینیو کیا ہے. ریٹیلرز کے اوپر انہوں نے اپنا جو ہے ٹیکسیشن اس کو تھوڑا سا مزید ان کا بڑھانے کا ہے کہ ہم 6,000 سے 15,000 جو ہے نا وہ ریٹیل نیٹ ورک جو ہے نا اس میں لے جائیں گے بڑے میں. اچھا، اسی طرح پھر یہ ہے کہ جو پچھلے ٹیکسیشن میئرز تھے ان کو انہوں نے انٹیکٹ رکھا ہے، اور یہ اچھی بات ہے کیونکہ یہ وہ ایجنڈا انفنشڈ ہے ہمارے ہاں کا جس کو کہ آگے لے جانے کی ضرورت ہے. ہم تنقید تو حکومت پہ بہت کرتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے بھائی حقیقت یہ ہے کہ ہماری اکانومی جو ہے نا اس میں 60% سے زیادہ گرے اکانومی ہے. کوئی ٹیکس دینا نہیں چاہتا، ہر ایک کیش میں ڈیل کرنا چاہتا ہے. اس کے بعد سے یہ ہے کہ جو اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ سب سے زیادہ وسائل جو ہیں وہ صوبوں کے پاس ہیں، تو اصولی طور پہ جو سروس ڈیلیوری ہے وہ صوبوں کے پاس ہے. وہ تعلیم ہے، صحت ہے، امن و امان ہے، روڈ کمیونیکیشن، ٹرانسپورٹ ہے، فوڈ سیکیورٹی ہے، یہ ٹڈی دل کا حملہ ہے، یہ باقی سب چیزیں ہیں. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہم پروونسز کی طرف ان کی گورننس کے اوپر یا جس طرح وہ ایکسپینڈیچرز کو مطلب کر رہے ہیں اس کے اوپر بات زیادہ نہیں کرتے. ہمارا ٹوٹل فوکس جو ہے نا وہ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف رہتا ہے. تو میرا خیال ہے یہ بھی ایک بحث کو بیلنس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ فیڈرل نے ریونیوز کلیکٹ کیے جس کا میجر پورشن پروونسز کے پاس جاتا ہے، اور سروس ڈیلیوری ان کے پاس ہے، کچھ سروس ڈیلیوری جو ہے نا فیڈرل کے پاس ہے. سو میرے خیال کے مطابق اس بجٹ میں جو مجھے نظر آیا کافی حد تک کہ انہوں نے وہ جو پچھلے اکنامک ریوائیول اور ریفارمز کا جو ایجنڈا تھا ٹیکسیشن کی حد تک جو تھا اور ایز آف ڈوئنگ بزنس کی حد تک تھا، اور پھر یہ ہے کہ تمام سیکٹرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا تھا، وہ کچھ کو پسند آئے یا نہ آئے لیکن میرے خیال میں وہ ایجنڈا انہوں نے کنٹینیو کیا ہے، اور وہ اس ملک کی ضرورت بھی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. ممتاز بھٹی صاحب کوئی پازیٹیو بات بھی کریں جی بجٹ کے بارے میں، کافی زیادہ چھترول ہو گئی. کیا رضوان صاحب، وہ تو ہم نے سب سے پہلے یہ کہا نا کہ ان حالات کے اندر جس میں یہ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بھی گورنمنٹ ہوتی ہے اسے میکسیمم اس سے کتنا مختلف بجٹ دینا تھا. میرا نہیں خیال کہ کوئی دے پاتی، لیکن ایون دین جتنے سیکٹر خالد رسول صاحب نے گنائے کہ آپ دیکھیں ترقیاتی جو صوبوں کے بھی اخراجات ہیں وہ آپ کام کر رہے ہیں، فنڈز کام کر رہے ہیں، اور فیڈرل کے اندر بھی جو ہے وہ ترقیاتی کاموں کے لیے جو اماؤنٹ ہے وہ بڑھائی نہیں گئی ہے. اٹ مینس کہ آپ کے جو جاب اپرچونٹی ہے وہ نہیں نکلے گی، اور پہلے سے آپ کے اوپر یہ پریشر تھا کہ جاب اپرچونٹیز کم ہو رہی ہیں بلکہ جاب لیسنس جو ہے وہ بڑی ہے اس کووڈ-19 کے آنے کے بعد. تو آپ اس سیگمنٹ کو کیسے جو ہے مطمئن کر پائیں گے؟ آپ کا پڑھا لکھا جو بچے پھر رہے ہیں اور آپ کے پاس جوانوں کی زیادہ بڑی تعداد ہے، اس کی انگیجمنٹ کیا ہوگی؟ اگر انگیجمنٹ نہیں ہوگی تو اس کی پھر ایک لمبی بحث ہے، اس کے جو اثرات آتے ہیں وہ ایک پورا الگ پروگرام بنتا ہے. تو ایک تو یہ کہ اس میں کوئی آپ کو کلو نہیں ملتا اس کے حوالے سے، جاب کریشن یا امپلائمنٹ کے حوالے سے. سیکنڈلی دیکھیں آپ کے اس وقت جو صورتحال ہے، جو بلڈ اپ ہے رضوان رئیس صاحب، جس طرح سے سرحدوں کے اوپر انڈیا جو ہے وہ لگاتار، یہ اب ایک نئی لہر آئی ہے. پہلے جو بلڈ اپ فروری کے اندر اور اس کے بعد سے لگاتار چلا آ رہا تھا وہ تو تھا، لیکن ہیوی ارٹلری اور ان کا جو وہاں پہ پریپریشن ہے وہ اس میں اچانک اضافہ ہوا ہے پچھلے 1 مہینے کے اندر. تو اگر اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر تو آپ کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کی سمت تبدیل ہو جائے گی.
اور یقیناً آپ کو ڈیفنس کے لیے جو ہے وہ اخراجات چاہیے ہوں گے. تو یہ مطلب اس وقت ایزمپشنز بہت زیادہ ہیں کہ کووڈ-19 جو ہے وہ معیشت کو مزید کتنا ہرٹ کرتا ہے اور کب تک رہتا ہے, آپ کے جو ریجن کی صورتحال ہے وہ کتنی سٹیبل رہتی ہے. پھر تیسرا یہ کہ جو چیزیں معیشت کو استحکام دینے کے لیے ضروری ہوتی ہیں, جس میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے سب سے پہلے نمبر کے اوپر, پھر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے, پھر آپ کے ہاں جو ریجنل جو سیکورٹی کے ایشوز ہیں, یہ سارے ملٹیپل فیکٹرز ہیں. اب ان میں بیٹھ کے کوئی بھی چیز آج یہ کہنا کہ جی کل اس ایشو کے اوپر جو ڈلیور کر جائیں گے اور اس پہ نہیں کر سکیں گے, میرا نہیں خیال نہ ان کے پاس میں ہے نہ ہمارے پاس میں ہے. تو لیٹس سی کہ آگے چل کے چیزیں کس طرح سے ڈیولپ ہوتی ہیں, اس کے مطابق ہی چلے گا. لیکن اس بجٹ کا کوئی اتنا بڑا رول مجھے آنے والے مہینوں کے اندر نظر نہیں آتا. یہ عارضی ارینجمنٹ ہے 1-2 مہینے کی, اور اس میں جو اہداف انہوں نے رکھے ہیں اس سے زیادہ اور کیا رکھتے. جو رکھ لیے ان میں سے کچھ نہ کچھ تو پورا کر ہی جائیں گے. لیکن جو خالد صاحب نے بات کی کہ ہماری گروتھ کی جو ہے وہ ونڈو موجود ہے, اگر اس کو بہتر کر لیا جائے تو اس کے لیے پھر بہتر لوگ بھی ڈھونڈنے ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. بھٹی صاحب یہ ڈیفنس والے پہ کس دن ہم پروگرام میں بات کریں گے ڈیٹیل میں, کہ اگر انڈیا کر رہا ہے اور انڈیا اس وقت امریکہ کی ڈارلنگ ہے, تو ہم بھی تو امریکہ کے اس وقت بنے ہوئے ہیں نا جی کار خاص افغانستان کے اندر. تو ہم کیوں نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہ انڈیا کو پرے کریں ذرا, یہ آپ کے بیہاف پہ اگر کر رہا ہے تو اس کو ذرا پرے کریں. اور میرا مطلب ہے کہ کہاں پہ ناکامی ہے, کہاں پہ ہماری سفارتکاری جو ہے وہ پٹ رہی ہے. نہیں, ناکامی کامیابی نہیں ہوتی اس میں. دیکھیں رضوان صاحب, ایک جملے میں کامیابی ناکامی نہیں ہوتی اس میں. یہ جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہوتے ہیں نا وہ ہر ملک کے اپنے ہوتے ہیں. امریکہ کا ہمارے ساتھ جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہے, اور جو اس کا آپ کو معلوم ہے کہ لانگ ٹرم جو اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے وہ اس کا انڈیا کے ساتھ ہے. بالکل بھٹی صاحب, ان کا بھی انٹرسٹ ہے تو ہمارا بھی کوئی انٹرسٹ ہونا چاہیے نا. ہم چلے جاتے ہیں ان کا کام کرنے, اگر ان کا سنیہا لے کے ہم کابل جاتے ہیں تو ہمیں بھی تو جواب میں کچھ مانگنا چاہیے نا ادھر سے, کہ بھائی جان یہ ذرا پرے کریں نا ہمارے اوپر, یہ جو آپ نے گھٹنا ہماری گردن پہ رکھا ہوا ہے اس کو ذرا پرے کریں. تو یہ ون سائیڈڈ نہیں ٹریفک ہونی چاہیے. لیکن اس پہ ہم پھر کس دن ڈیٹیل میں بات کریں گے. آئی ایم جسٹ بینگ اے ڈیولز ایڈوکیٹ. جی ارسلان بھٹی صاحب. رئیس صاحب, وہ ٹارگٹ سیٹنگ کی آپ نے بات شروع میں آپ کر رہے تھے. مسئلہ یہ جی کہ یہ ٹارگٹس وہی ہیں جو وہاں پہ کنٹینر پہ سیٹ ہوئے تھے, یہ وہی ٹارگٹس ہیں. آپ سارے لوگ پریشان پتہ نہیں کیوں ہو رہے ہیں کہ بجٹ آ گیا پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہونا. مہنگائی آلریڈی ہو چکی ہے. عام آدمی پہلے بیچارہ جو ہے وہ بہت تنگ ہے. وہ جتنے اس نے انفلیشن دیکھ لی ہے یا جتنی مہنگائی اس نے اس 22 ماہ کے اندر دیکھ لی ہے, اس سے زیادہ اس نے کیا دیکھنا ہے. اور دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں جی کہ بجٹ کا انہوں نے دینا تھا جی, وہ ٹارگٹ بڑا کم رکھا انہوں نے, یا 2 ماہ کا یا 3 ماہ کا. تو اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے 9 ماہ تو ان کے پاس بالکل کلیئر تھے, جس کے اندر بالکل کوئی مسئلہ نہیں تھا. 12 مارچ کو پہلا ہمارا کیس جو تھا کووڈ-19 کا, کرونا کا, وہ آیا تھا رجسٹر کہ جی اب پاکستان میں پھیلنا شروع ہو گیا ہے. 12 مارچ سے لے لیں, آج بھی آپ دیکھ لیں کیا تاریخ ہے, 3 ماہ کا تو یہ ایسا نکال دیں چلیں. 9 ماہ ان کے پاس بالکل کلیئر شفاف طریقے سے ان کے پاس تھے, وہ جو چاہتے کر سکتے تھے, جو چاہے انہوں نے کیا. تو بات یہ ہے کہ بجٹ میں اب ہم سارے یہ اس بات پہ کر رہے ہیں کہ جی وہ بجٹ میں کوئی سلور لائننگ ہو سکتا ہے ہو, اس میں لوہے میں انہوں نے کیا ہے کام کہ انہوں نے ٹن بنانے کے لیے جو ہے وہ بیوریج فوڈ کے لیے اور چیزوں میں انہوں نے ڈیوٹیز کم کر دیا. ہو سکتا ہے ان کا انٹرسٹ ہو اس کے اندر, کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہو سکتا ہے, لیکن بہرحال انہوں نے اس پہ لوہے پہ کام کیا ہے کہ چلیں وہاں سے باہر سے اگر را مٹیریل آتا ہے تو اس کو کم پیسوں میں یا اس کی ڈیوٹی معاف کر کے یہاں پہ ہم اس کو مینوفیکچرنگ کر دیں. ہو سکتا ہے وہ سندھ والے کر کے دے دیں آپ کو, وہ باہر ہو سکتا ہے پیکنگ ویکنگ جو ہے وہ ایکسپورٹ ہو جائے ہمارا, چلیں کوئی بات نہیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن ٹارگٹ سیٹنگ جو ہوتی ہے وہ کم از کم ریشن, جس طرح لاشاری صاحب نے بھی کہا کہ اس میں ریشنلٹی ہونی چاہیے, وہ ہونے چاہیے جو اچیویبل. چلیں 60% ہی کر لیں, ہم زیادہ نہیں مانگتے, 50% کر لیں. بالکل ٹھیک کہ 100 روپے اگر ہمیں ملنا ہے تو 50 روپے تو آئے نا کم از کم. بالکل صحیح. ہم دیکھ رہے ہیں کہ 100 روپے ہم نے کر دیا ہے اور ہم 12-14 یا منفی سے باہر ہی نہیں آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. ہم نے بڑے ڈھول بجا دیے جی کہ پیٹرول ہم نے سستا کر دیا ہے 124 روپے سے 70 روپے. او بھائی مل کہاں رہا ہے, مجھے یہ بھی تو بتا دیں. 119 سے 70 روپے, چلیں 120 روپے سے کر دیجیے, 100 روپے سے کر دیں. مگر دیکھیے پچھلے 12 دنوں سے نہیں ہے نا, جی جی, اور کوئی پوچھنے والا نہیں. اگلے 15 دن بھی. لشاری صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آ رہا ہوں. آج کچھ انڈسٹریز کا انہوں نے را مٹیریل ڈیوٹی فری کر دیا, لیکن 5 لاڈلی انڈسٹری ہیں جی, ٹھیک ہے,
क्या हमारे मुल्क में कोई छठी इंडस्ट्री नहीं है सर जिसका रॉ मटेरियल इम्पोर्टेड होता हो? और अगर है या तो हम उन 5 पे पिछले 72 साल से स्टिक हुए हैं, जिसके अंदर टेक्सटाइल सबसे टॉप के है, लेदर है, हैं जी, सर्जिकल गुड्स हैं, स्पोर्ट्स गुड, वो ट्रेडिशनली वो चौक के तो हम मक्की पे मक्की मार देते हैं। बात है। देखिए आपका जो एक्सपोर्ट बास्केट है ना, वो है ही बड़ा थोड़ा, और ना ही आपने तवज्जो दी है किसी और सेक्टर पे। ये क्या क्या कि ये सारों को बावर करा के 60% जी हम करते हैं, 60% जी ये 5 जो हैं ये इंडस्ट्रीज़ ये करती हैं। वी शुड कम आउट ऑफ इट। और अब ये इंडस्ट्रीज़ भी ऑब्सलीट हो गई हैं, इनके पास मशीनरी भी पुरानी है। अब नया दौर है, डिजिटल दौर है इस वक्त, तो हमें उस डिजिटल दौर का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए कि हम सर्विस इंडस्ट्री में जो आईटी है उसमें नए बंदे भर्ती करें और नए लेके आएँ और हम उस तरफ लेके जाएं जो कि हाई टेक है। हमारे पास सिर्फ हाई टेक क्या, लो टेक भी नहीं है, और लो टेक के साथ साथ स्किल्ड बंदे नहीं हैं जो उस हाई टेक को काम कर सकें। तो हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है ना, वो भी फ्लॉड है। ये नहीं कि एक अंग्रेज़ी स्कूल है, एक उर्दू स्कूल है। हम पढ़ा भी 1902 की चीज़ें रहे हैं जो कि पिछले 10-20 साल से ख़त्म हो गई हैं। नई चीज़ आ गई है, हर एक चीज़ में चिप है, हर एक चीज़ में आईटी इनेबल्ड है। तो उस तरफ हमें आने की ज़रूरत है जी। अपना खालिद साहब, कपड़े के ऊपर ड्यूटी ख़त्म कर दी गई जी। ये पिछले साल बल्कि काफ़ी सालों से ये लगी हुई थी, और ये लंडे के गार्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे बाहर से कपड़ा इंपोर्ट हो रहा था कि गारमेंट इंडस्ट्री वो ख़रीद लेती थी और डोमेस्टिक जो था वीविंग सेक्टर और प्रोसेसिंग हमारा बैठा रहता था। तो वो उससे हमारी वो इंडस्ट्री चली थी। हुकूमत ने फिर 0.0 पे ले आई जी, उसको ख़त्म कर दी। टेक्सटाइल को डैमेज तो नहीं करेगी सर? मेरा ख्याल है जी डेफिनेटली डैमेज करेगी, क्योंकि हमने वो एक ओपननेस जो हमारी ट्रेड रिजीम की है उस आड़ में हमने, आपको मालूम है कि इस मुल्क में धागे की इंपोर्ट भी इजाज़त दे दी, हमने कपड़े की इंपोर्ट की भी इजाज़त दे दी। उसके अलावा ये कि जो फेरेबाज लेके आते थे उनके लिए बड़ी आसानियां पैदा हो गई, क्योंकि उनको हमने सारे का सारा फैसिलिटेट भी कर दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि हमारी अपनी स्पिनिंग और वीविंग और जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो काफ़ी हर्ट भी हुई। अब ये जो दोबारा नए सिरे से इन्होंने शुरू किया है, इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ना उसको दोहरे चैलेंज का सामना है। एक तो ये है कि हमारी जो इंटरनेशनल, आपको पता है कि जो इस वक्त इसके कोविड-19 की वजह से हालात हैं, एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुई है। बांग्लादेश, श्रीलंका, हमारा सब जगह पे इशू है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तो पूरी वैल्यू चेन ही उसके साथ जो है ना वो जुड़ी हुई है। तो वो इंटरनेशनली हालात जो है ना वो काफ़ी टफ हैं और इंडस्ट्री को आगे मुश्किलात का सामना है। दूसरा तो ये हमारी इंडस्ट्री का होता है लोकल कंजम्पशन। अब लोकल कंजम्पशन में भी अगर आप ये करेंगे कि जनाब ये इस तरह की चीज़ें जिस तरह इन्होंने ये फैसिलिटेट किया है, उसमें ये है कि हमारे लोग फिर चोर दरवाजे बनाने के बड़े एक्सपर्ट हैं। तो उसमें होगा नतीजा ये है कि अल्टीमेटली जो इंडस्ट्री की लोकल कंजम्पशन है वो भी हर्ट होगी। अच्छा, तीसरे मैं ये कहना चाहूँगा कि उसमें लोकल इंडस्ट्री जो ऑलरेडी है, जैसे टेक्सटाइल्स की है, ये जो इन्होंने ज़ीरो रेटिंग पिछले साल ख़त्म की और अपने ह्यूज रिफंड जो है ना वो लोगों के अभी तक फंसे हुए हैं, जो वो लिक्विडिटी भी इन 5 सेक्टर की है। जस्ट कंक्लूडिंग माय रिमार्क, मैं ये जो कहना चाहूँगा, जो शुरू में आपने बात की और लाशारी साहब ने भी उसकी तरफ इशारा किया। देखिए हम बुनियादी तौर पे क्या कर रहे हैं कि साइक्लो स्टाइल कर रहे हैं या वो फोटोकॉपी कर रहे हैं एक बजट की अगले साल अगले साल अगले साल। हम बुनियादी तौर पे कोई पैराडाइम शिफ्ट लाने की कोशिश नहीं कर रहे। 1980, 2000, 2020 में वही एक्सपोर्ट बास्केट है, जबकि आप देखें तो दुनिया में ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है। फॉर गॉड सेक, इस बजट में या कम से कम एक पॉलिटिकल अपना एक इंटेलेक्चुअल डिबेट जो है ना वो मीडिया पे शुरू होनी चाहिए कि ये हमारा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है, प्रोडक्शन स्ट्रक्चर्स, इसकी वैल्यू चेन फरसूदा हो चुकी है। इसमें पाकिस्तान फंस गया है, इसकी ज़राअत और इंडस्ट्री की, इससे निकलने की ज़रूरत है। नीड टू वी हमें हाई टेक में जाने की ज़रूरत है। हमारे पास ये जो यूथ बल्ज है इसको इंगेज करने की ज़रूरत है, इनको बेटर ट्रेन करने की ज़रूरत है। अब आपका गवादर जो है ना वो फंक्शनल हो गया, उसके साथ सीपैक का आपका प्रोजेक्ट जो है ना वो काफ़ी ह्यूज है। उसकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको करना चाहिए, फ़ौरन लेके आना चाहिए, बजाय इसके कि वो 5-5, 10-10 साल के अरसे में लेके जाएं। हमें फौरी तौर पे अपने ये जो फरसूदा किस्म का इकोनॉमिक प्रोडक्शन स्ट्रक्चर्स है इसको पैराडाइम शिफ्ट लाने की ज़रूरत है, हमारे इंडस्ट्री में भी, प्रोडक्शन स्ट्रक्चर्स में भी और ज़राअत में भी। जी भट्टी साहब, आखिर में आज उन्होंने हॉट रोल्ड कॉयल जो है, स्टील कॉयल, उसके ऊपर ड्यूटी आधी कर दी, 12% से कम करके 6% कर दी। मुमताज़ भट्टी साहब, जबकि इनका अपना भी बिजनेस का कारोबार है, तो ज़्यादा मुनासिब ना होता यार, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के लेक्चर सारे हमारे लिए रह गए कि ज़्यादा बेहतर ना होता कि ये इसको अवॉइड कर लेते? एथिकली, मॉरली अच्छा नहीं लगता। मुमताज़ भट्टी साहब, 1 मिनट है।
ٹھیک ہے، آپ کی بات کے یہ اوائڈ کر سکتے تھے. سیکنڈلی جو چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے اسکول کے جو ٹیکسز ہیں، شادی ہال کے جو ٹیکسز ہیں وہ کم کریں یا ختم کریں، تو ان کو ٹرانسلیٹ ہونا چاہیے نا. اسکول فیسوں میں پھر کمی ہونی چاہیے اگر اسکول کے ٹیکسز معاف ہو رہے ہیں، اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شادی ہال کے ٹیکس، تو پھر ان کو پابند کرنا ہوگا کہ یہ ٹرانسلیٹ ہو کر عوام تک جائے. ورنہ آپ کاغذوں میں جو مرضی کرتے رہیں. پریکٹیکلی آپ نے چینی جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں سستی کریں، 70 روپے 65 سے شروع ہوئی تھی، 60 سے اور 85 پہ چلی گئی. اب احسان کر کے جو شوگر مل ایسوسی ایشن وہ کہہ رہی ہے ہم 70 روپے بیچیں گے، اور آپ مجبور ہیں ان کی بات ماننے کو. اسی طرح پیٹرول کی صورتحال ہے، اسی طرح گندم کی صورتحال ہے. تو امپلیمنٹیشن کے اندر جا کے یہ پھنس جاتے ہیں، نہیں کر پاتے. ٹھیک ہو گیا، نیت کا اپنا جو ٹھیک ہو گیا. بھٹی صاحب ٹائم اس طرح کی ختم ہو چیزوں گیا، میں نظر آتا ہے. بھٹی صاحب ٹائم ختم ہو گیا. ارسلان صاحب بس نہ چینی دا ذکر سی، نہ آٹے دا ذکر سی، نہ گھے دا ذکر سی، تو ذکر کا دا سی پھر بھائی صاحب غریب آدمی کا اس کو انہوں نے بتایا ہے کہ جناب آپ ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہیں، ہم نے بجٹ بنانا تھا امیر آدمی کا، وہ ہم نے بنا کے دے دیا، آپ جائیں بھاڑ میں. آپ جائیں بھاڑ میں. اور آج کے پروگرام سے اتنا ہی. ناظرین، بجٹ جو ہوتا ہے وہ ایسپائریشن کا اظہار ہوتا ہے، قوم کی امنگوں کا اظہار ہوتا ہے، اگلے سال کے لیے وہ کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. اور اگلے سال بھی اگر وہ پچھلے سال والے کام ہی کرتے رہیں گے تو مجھے یاد آتا ہے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حکم کہ جس کا آج اس کے گزشتہ کل سے بہتر نہیں ہے وہ تباہ ہو گیا. اور مجھے لگتا ہے کہ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.